वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अब अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का सूरत अज़्ज़लज़ला का सेशन नंबर 25 शुरू करने जा रहे हैं। इट्स आया नंबर 6 एक्सप्लेनेशन। और हमने जो टॉपिक लास्ट टाइम शुरू किया था कुन मिन जमाअतिन नाजिह, उसी का पार्ट 2 इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत दें और मैं जितनी बात आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ मैं उसको सामने रख सकूं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला आयत नंबर 6। अल्लाह ताला ने फरमाया वो दिन जिस दिन इंसान मुख्तलिफ ग्रोहों में डिवाइड हो जाएंगे। यौमा इज़िन यसदुरुन नासा अश्ताता लियुरौ अमालहुम। अल्लाह ताला उस दिन लोगों को डिस्पर्स कर देंगे, लोग बिखर जाएंगे और ग्रोहों में डिवाइडेड होंगे ताकि वो अपने अमाल देख लें। इस आयत को मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस के अंडर समझते हुए लास्ट टाइम जिस एक्सप्लेनेशन को हमने शुरू किया था वो एक्सप्लेनेशन थी कि हम ऐसा इस दुनिया की ज़िंदगी में क्या करें कि जब ये कैफियत हम पर आए रोज़े महशर के, जब लोगों को ग्रोहों में बांट दिया जाए तो हमारा ग्रोह या हमारी कैफियत ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो जो अल्लाह की नज़र में सुरखरू होने वाले होंगे, जो अल्लाह ताला की नज़र में कामयाब होने वाले होंगे, जो अल्लाह की रहमत अपने हिस्से में लिखवाने वाले होंगे। उसी हवाले से हमने टॉपिक शुरू किया था कुन मिन जमाअतिन नाजिह, बी अमंग द ग्रुप ऑफ द सक्सेसफुल वंस। और उसी हवाले से जहाँ पिछली क्लास में मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, वहाँ पहली एक्सप्लेनेशन में मैंने माँ बाप की जिम्मेदारी बताई थी कि माँ बाप को अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। माँ बाप अपनी औलाद को अमल का एक हाईएस्ट बार देकर जाएं, अमल करके दिखा कर जाएं, अपनी शख्सियत को खूबसूरत ग्रूम करके और रिफाइन करके उनके सामने प्रेजेंट करके जाएं ताकि कल को उनकी औलाद इस चीज़ को वैल्यू करे। हमें लगता है कि हमारी औलाद हमारी अच्छाइयों को वैल्यू नहीं करती, बट अल्टीमेटली अच्छी चीज़ स्टैंड आउट करती है, हक स्टैंड आउट करता है, जो सच होता है उसका बोल बाला होता है। तो हमने इसी टॉपिक को करते हुए बात को गुफ्तगू को शुरू किया था इस तरह से कि हमने अंबिया की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि कुरान में वालिद इस तरह की पर्सनैलिटी बनाकर प्रेजेंट किए गए हैं अंबिया की सूरत में कि जो अपनी औलादों के लिए रोल मॉडल बने। उसमें हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की थी, उसमें हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम, शायद मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी किया था। फिर मैंने आपके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा रखा था, उसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में रखा था, कीपिंग आवर ओन किड्स एंड देयर लग्जूरियस लाइफ्स इन माइंड, कि ऑल्दो बहुत सी जायदाद, बहुत सी किंगडम अपने वालिद से इनहेरिट करने के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर हम एरोगेंस नहीं देखते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर हमने किसी भी कैपेसिटी में ये नहीं देखा कि उनके बाप की तरफ से मिली हुई वेल्थ ने उनको बिगड़ा हुआ नाउजुबिल्लाह इंसान बना दिया हो। हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम जनरली ये देखते हैं कि जिसके पास जितनी आसाइशें हैं वो उतने टेंट्रम्स थ्रो करता है।
جس کے پاس جتنی آسان زندگی ہے وہ اتنا واویلا مچاتا ہے، جس کو جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اتنا زیادہ ناشکرہ ہے، اس کو قربانی دینی نہیں آتی ہے، اس کو سوری بولنا نہیں آتا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں آتا ہے، وہ اپنی مرضی کے خلاف بات نہیں سن سکتا. دس از دا کرنٹ سیناریو جس میں ہم آج کے ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں. اٹس اے جنرل پرنسپل. اس کے مقابلے میں ہم جب سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کے اندر اس دولت نے ایسی کوئی ایروگنس ڈیولپ نہیں کی. اس پر ہم بات کر رہے تھے. اینڈ دا ریزن واز دا فادر بیہائنڈ ہم. ظاہر اللہ کی رحمت تھی، ظاہر اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز رکھی تھی، بٹ وی شوڈ ناٹ forget کہ ان کے والد کون تھے. ان کے والد نے ان کو ہاؤس ہولڈ کیسا دیا تھا. ظاہر ان کی والدہ بھی ہوں گی. یہ کمبینیشن کے ساتھ ہمیشہ چیزیں چلتی ہیں. صرف والد کا اچھا ہونا اولاد کو اچھا نہیں بنا سکتا، اور صرف ماں کا اچھا ہونا اولاد کو اچھا نہیں بنا سکتا. اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. یہ ٹیم اپ ہو کر میاں بیوی اپنی اولاد کی جب تربیت کرتے ہیں تبھی اولاد بہترین پروڈکٹ کے طور پر سامنے آتی ہے. تو جب آپ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں اور آپ احادیث دیکھیں تو داؤد علیہ السلام واز دا پرومیننٹ فگر ایون آن دا اسکائز. جب اللہ تعالیٰ نے ایون آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی نہیں بھیجا تھا، بیکاز دیر از اے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم آتا ہے، اور وہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب اللہ کے حکم سے دیکھا روحوں کی شکل میں، تو ان کو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہوئے جو اپنی اولاد میں سے نظر آئے وہ داؤد علیہ السلام تھے. اینڈ دا روایات ٹولڈ کہ داؤد علیہ السلام پر اتنا پیار آیا تھا آدم علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال گفٹ کر دیے تھے. یہ احادیث میں آتا ہے. آپ میں سے جنہوں نے میرا سورۃ البقرہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا کورس لیا ہوگا، وہاں ہم نے قصہ تو آدم میں یہ بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا. اینی ہاؤ، آدم علیہ السلام آسمانوں پر روحانی ایگزسٹنس میں بھی مشہور تھے. آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو دنیاوی لحاظ سے مٹیریلسٹکلی ایک کامیاب انسان تھے، بیکاز بادشاہ تھے. اسپرچویلٹی میں دیکھیں تو کامیاب انسان تھے، اس لیے کہ اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں تو ایون داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی ان کو مثال بنایا گیا. سو ہی واز کمپلیٹلی اے سکسیسفل پرسن امنگ مینی ادر پروفٹس اینڈ میسنجرس. داؤد علیہ السلام کی عبادت آپ اپنے دین اسلام میں دیکھتی ہیں بہت ایڈمائر کی جاتی ہے. رسول اللہ نے رات کی بہترین عبادت صلاۃ داؤد کہا ہے، لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے 1/3 میں. اس کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام کی ایک اور بہت پرومیننٹ خوبی تھی. جب ماں باپ اپنے اندر خوبیوں کی پیکج ڈیل لے آتے ہیں، جب ماں باپ صرف یہ نہیں کہ اچھا میں بہت مسکرانے والی اماں ہوں تو بس میری یہ خوبی ہے، یا میں بہت کول ہیڈڈ ہوں تو یہ میری خوبی ہے، یا میں مثال کے طور پہ بولتی بہت اچھا ہوں تو یہ میری خوبی ہے، میری فیشن سینس بہت اچھی ہے تو یہ میری خوبی ہے، میری کوکنگ بڑی اچھی ہے تو یہ میری خوبی ہے، آئی ایم مینیجنگ مائی سسرال اینڈ میک اپ ویری ویل تو یہ میری خوبی ہے. بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، بٹ اگر آپ دیکھیں نا کہ کامیاب انسان کیا ہوتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے کامیاب انسان will always be a package of خیر. اس کے اندر خیر کے انبار ہوتے ہیں، اس کے اندر ابنڈنس میں خیر ہوتی ہے، اور انبیاء اور رسول آپ کو اس پیکج ڈیل کے ساتھ ملتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا زہد میں اتنا آگے ہونا، despite being the fact that he was the best king of the world، اس کی وجہ ان کے گھر کا ماحول تھا، ان کے والدین کی شخصیات تھیں، ان کے والد کی شخصیت کے بہترین پہلو تھے. جہاں وہ عبادت گزار تھے وہاں داؤد علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ وہ بہت جنرس انسان تھے. اور اگر آپ داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آس پاس ہمیشہ یتیم رہتے تھے. آپ سوچیں بادشاہ ہے اور بادشاہ کے آس پاس میجورٹی آف دا ٹائم یتیم ہوتے تھے. اور یہ بات میں کس پر بیس کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو معلوم ہے احادیث کی کتابیں، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب امام بخاری کی کلیکشن، اور امام بخاری کی کلیکشن ظاہر ہے
آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث کی کتاب میں امام بخاری کلیکشن میں کتنے والیومز ہیں، پھر ہر والیوم کے اندر مزید فردر بکس ہیں. تو امام بخاری کی کلیکشن میں ایک کتاب آتی ہے جو اخلاق پر آتی ہے، اور اس کتاب کو امام بخاری نے مختلف چیپٹرز میں اخلاق کے مختلف چیپٹرز میں ڈیفائن کیا ہے. ادب المفرد کے نام سے آپ جانتی ہوں گی، آج بھی جانا جاتا ہے ادب المفرد. یہ کتاب کا نام ہے، بخاری کلیکشن، اور اس کے اندر فردر چیپٹرز ہیں جو اخلاق پر بات کرتے ہیں. اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے، میرا نہیں خیال میجورٹی مسلمانوں کو اندازہ بھی ہوتا ہے، بیکاز ہمیں تو بس حدیثیں فارورڈ کرنے کی بیماری ہے نا. ہمیں پڑھنے سے، لکھنے سے، اپنے عمل میں اس کو ڈھالنے سے، حدیث کے مطابق اپنا اخلاق بہتر کرنے سے، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمارا تو حال آج کل یہ ہو گیا ہے. ادب المفرد میں ایک چیپٹر کا نام امام بخاری نے داؤد علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ پر رکھا ہے، اور یہ آئی ایم ڈیڈ شیور یہ بات 98% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوتی. امام بخاری کی کتاب حدیث کلیکشن، اس میں ایک کتاب جس کو آپ اخلاقیات پر کتاب کہتی ہیں، ادب المفرد، اس کے ایک چیپٹر کا نام داؤد علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ پر ہے. کیا سٹیٹمنٹ ہے داؤد علیہ السلام کی؟ کن للیتیمی لأب الرحیم، be to the orphan like a loving father. کن للیتیمی لأب الرحیم. ہمارے جیسے مسلمانوں کا حال یہ کہ ہم یہ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے او رسول اللہ کی حدیث ہے. This is not حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. This is quotation of داؤد علیہ السلام. وہ حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم کیسے دے رہے ہیں کہ یتیم کے لیے ایک رحم کرنے والے باپ کی طرح ہو جاؤ. یہ بھی نہیں کہا کہ یتیم کے لیے باپ کی طرح ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ تو بہت سارے ہوتے ہیں، بٹ رحم کرنے والا باپ ریئر سچویشن ہے. سو ہی گیو دا بیسٹ کمبینیشن کہ یتیم کے لیے مرسیفل فادر بن جاؤ، رحمت اور کائنڈنس شو کرنے والے باپ بن جاؤ. یعنی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام صرف یتیموں کو فائنینشیل سپورٹ نہیں دیتے تھے، داؤد علیہ السلام یتیموں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے. جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، پھر آپ ٹیکنیکلی اس کی زندگی میں، اس کے ایشوز میں کنسرن شو کرتے ہیں. آپ اس کی زندگی کے مسائل میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں، اس طرح سے کہ اگر حل کر سکتے ہیں تو حل کرتے ہیں، حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے لیے مورل سپورٹ بن جاتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ اس کے لیے مشکلات کو حل کرنے کا ایک سہارا ایسے بن جاتے ہیں کہ جب وہ انسان ڈاؤن فیل کرتا ہے آپ اس کو ہمت دلا دیتے ہیں. دس واز داؤد علیہ السلام. بادشاہ ہیں، آپ سوچیں کیا مصروفیت ہوگی. ہیں ہم جتنی بھی خواتین اس وقت اس بات کو سن رہی ہیں، ہمارا اور ان کی مصروفیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. He was running the state. He was the prophet of رب. ان کے اوپر کئی ذمہ داریاں ڈبل کیپیسٹی میں تھیں، ہم سب سے زیادہ بزی. But he is giving time to the orphans. He is giving time to yatama. He is giving time to the kids. Those does not have any kind of support over their heads. ٹائم دیتے تھے، فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے، ان کی زندگیوں میں انٹرسٹ لیتے تھے، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے. آپ سوچیں باپ ایسا ہے، اس گھرانے میں یتیم اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آتے جاتے ہیں اور بادشاہ کے دربار میں موجود ہوتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کس چیز کا بائی پروڈکٹ تھے. جبھی تو ہی نیور بی بلائنڈڈ بائی ویلتھ. سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ کے آس پاس مال و دولت کے ہونے کے باوجود صرف منسٹرز کو نہیں دیکھا، صرف ایک ایلیٹ کو نہیں دیکھا، صرف ایک ٹرینڈ کو فالو کرنے والے لوگوں کو نہیں دیکھا. انہوں نے اپنے باپ کے آس پاس ڈاؤن ٹراڈنس کو دیکھا، ان طبقات کو دیکھا جن کو بظاہر دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. یہ مائنڈ سیٹ جب اولاد دیکھتی ہے، اس کا نیچرل امپیکٹ ان کی تربیت پر آتا ہے. اینڈ وی ہیو سین اٹ ان سلیمان علیہ السلام. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کا زہد مشہور ہے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے والد لیونگ ایگزامپل تھے، اور ماں باپ کا لیونگ ایگزامپل بننا اولاد پر امپیکٹ کرتا ہے، اثر چھوڑتا ہے. وہ باپ جو بادشاہ ہونے کے باوجود دنیا کی دولت سے ڈسکنیکٹڈ تھے،
The wealth was in his hand, not in his heart. اور اللہ تعالیٰ نے یہی مزاج دولت کے لیے دیا ہے. مومن کے پاس دولت پسندیدہ ہے. When the wealth will be in his hand, not in his heart. اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی اور انسانوں کی محبت ہوگی, بٹ دولت کی محبت نہیں ہوگی. یہ آئیڈیا کہ مومن صرف اللہ سے محبت کرتا ہے اور باقیوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں بٹ اتنی کمپلیکیٹ نہیں کی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور میں زندگی میں ہر کام ہی اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ ود دا محبت کہ آپ محبت صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. آپ تو مسکراتے بھی اللہ کے لیے. کبھی کبھی آپ کا کسی کو دیکھ کر مسکرانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے, بٹ آپ مسکراتے ہیں کیپنگ ان مائنڈ اللہ آپ کی خاطر. کبھی کبھی آپ کا کسی انسان سے آگے بڑھ کر سلام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا بیکاز اس نے آپ پر نہایت بےہودہ الزام لگایا ہوتا ہے, بٹ یو کیپ آن ٹیلنگ یور سیلف اللہ آپ کی خاطر, اللہ آپ کی خاطر, اینڈ یو موو فارورڈ اینڈ یو سے السلام علیکم. آپ زندگی کا ہر کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں اگر آپ مومن ہیں. مجھے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے شوہر کو, اپنی اولاد کو, اپنی دوست کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. ضرورت نہیں ہے مجھے فار دا سیک آف اللہ کہنے کی. اٹس انڈرسٹوڈ ان صلاتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا تو اٹھنا بیٹھنا, قربانی, مسکرانا, معاف کرنا, سہ جانا, مظلوم بن جانا سب اللہ کے لیے ہے. پلیز اپنی زندگیوں کو سافٹن اپ کریں, اپنی زندگیوں کو انسانوں کے لیے آسان کریں. ویسے انسانوں کے دل اتنے پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے, اور ہم دین کے مزاج کو اپنانے کے بعد اور سٹنجی ہو جاتے ہیں اچھی بات کرنے کے لیے. یہ نہیں کریں. آپ سب سے محبت کرتی ہیں, کہہ دیں آئی لو یو. آپ محبت کرتی ہیں اپنے اسپاؤس سے, آپ کو یہ ضرورت نہیں کہنے کی آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. مجھے تو آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ مجھے اس کے اندر لگتا ہے آپ جیسے کسی کو ایک سلیپ کر رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں. اصل میں مجھے محبت نہیں, بس میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. نو, کو محبت ہے تو کہہ دیں آئی لو یو. اٹس کوائٹ انڈرسٹوڈ. اگر آپ ایمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ, آپ کی زندگی کی ہر چوائس, آپ کی زندگی میں ہر سانس, ہر دل کی دھڑکن اللہ کی خاطر ہوتی ہے. آپ دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, آپ دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے, آپ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے, آپ روکتے ہیں تو اللہ کے لیے. حدیث کا مفہوم تو یہی آتا ہے, فقد استکمل الایمان, جس نے یہ کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو دولت ہاتھ میں ہونا مومن کے پسندیدہ ہے جب اس کی محبت مال کی دل میں نہیں جائے گی. دل میں اللہ کی محبت ہو ٹاپ پر, اور پھر بندوں کی محبت ہو, الحمدللہ یہ مومن کا دل ہے. مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کے رویے کو کیری کیا تھا اور بہت خوبصورتی سے پھر اس کو پریزنٹ کیا تھا. جو آپ کہہ سکتی ہیں جو داؤد علیہ السلام کی ریفائنمنٹ تھی, جو ہولسمنس تھی داؤد علیہ السلام کی, اٹ کمپلیٹلی ٹرانسلیٹڈ انٹو ہولسمنس آف سلیمان علیہ السلام, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو میری ایکسپلینیشن کا مقصد کیا ہے, والدین کا رول ماڈل بننا یہ نہایت ضروری ہوتا ہے. آپ کی بات میں وزن آتا ہے, آپ کی نصیحت میں وزن آتا ہے, آپ چلتا پھرتا اپنی اولاد کے لیے مبلغ بن جاتے ہیں. ہم دنیا کے لیے مبلغ بننا پسند کرتے ہیں, بٹ گھروں میں آ کے ہم کون سے بھوت بن جاتے ہیں. نہ سیدھے منہ بات ہوتی ہے, نہ مسکرایا جاتا ہے, نہ پیشنس کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم دنیا کے لیے مبلغ ہیں لیکن اپنی اولادوں کے لیے مبلغ نہیں بنتے ہیں. تو جتنا والدین آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے, اتنا وہ اپنی اولادوں کے لیے رول ماڈل ہوں گے. آپ حکیم لقمان کو جانتی ہیں, another example. حکیم لقمان کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ for the wisdom, for the حکمت کے لیے, wisdom کے لیے حکیم لقمان عرب میں مشہور تھے. بہت اینشینٹ عرب کی بھی وہ ایک دانا انسان سمجھے جاتے تھے. کہا جاتا ہے عرب کلچر میں he was the history figure for the Arabs, اور حکیم لقمان کے لیے مشہور تھا کہ وہ اتنا اچھا بولتے تھے,
یعنی اتنی کمپریہنسو بات کرتے تھے کہ ان کا ہر جملہ اسٹیٹمنٹ بن گیا فار دا عرب کلچر. اب آپ حکیم لقمان کی وزڈم کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ان میں بہت حکمت تھی, بٹ دیر واز another thing which was the prominent character of حکیم لقمان, جس کی وجہ سے ان میں حکمت آئی تھی. among the other factors, ایک اور فیکٹر جو تھا جس کی وجہ سے حکیم لقمان میں حکمت وزڈم آئی تھی, وہ کیا تھا؟ ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ خاموش بہت رہا کرتے تھے. یعنی کہ ان کی کوالٹی تھی کہ وہ محفلوں میں خاموش رہتے تھے. his silence was his characteristics. یہ حدیث نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ابن الجوزی, امام ابن جوزی, وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا حدیث نہیں ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے ایک محفل سے بات کی, یعنی داؤد علیہ السلام نے ایک محفل کو ایڈریس کیا. اچھا, اس واقعے میں وہ کہتے ہیں کہ اس محفل کے اندر حکیم لقمان بھی موجود تھے. اب ظاہر ہے عرب کے لیے وہ ایک اینشینٹ فگر تھے, تو ہو سکتا ہے وہ حضرت لقمان حضرت داؤد کے دور میں حیات ہوں. تو ابن الجوزی جو واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نبی تھے. داؤد علیہ السلام ایک گیدرنگ سے ایڈریس کر رہے تھے اور اس گیدرنگ میں حکیم لقمان بھی تھے. اب even in the time of داؤد علیہ السلام, حکیم لقمان was very prominent کہ he is a very wise person, جو بولتے ہیں ایک statement بن جاتا ہے. تو جتنی دیر تک داؤد علیہ السلام بات کرتے رہے, وہ اس ٹائم میں بھی اور بعد میں بھی داؤد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ حکیم لقمان نے کوئی بات نہیں کی. he was way too quiet. تو داؤد علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ بولا نہیں, آپ نے کچھ کہا نہیں, آپ نے اپنی کوئی اوپینین نہیں دی. اس پر حکیم لقمان نے جو جملہ کہا اس کا مفہوم یہ آتا ہے, ایسی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی جو میں کہتا اور اس کا فائدہ ہوتا. تو کیا ایسا سائلنس اچھا نہیں ہے جس سائلنس میں نے اللہ کا سوچا؟ یعنی انہوں نے ایک میسج دے دیا کہ انسان کا بات کرنا اور انسان کی خاموشی دونوں میننگ فل ہونے چاہیے. اٹس the same thing which اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اچھی بھلی بات کہو ورنہ خاموش رہو. تو انہوں نے کہا کہ انسان کا بات کرنا اور انسان کا خاموش رہنا یہ دونوں میننگ فل ہونے چاہیے. تو یعنی حکیم لقمان نے داؤد علیہ السلام سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی میننگ فل بات کہنے کو ملی نہیں, تو میں نے میننگ فل سائلنس اڈاپٹ کر لیا. یہ ہے حکیم لقمان کی خوبصورتی. اور آپ دیکھیں اب جب حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اتنی کنسائز نصیحت تھی کہ قرآن نے اس کو سورت کا حصہ بنا دیا. آپ کی اور میری گفتگو میں اثر کیوں نہیں آتا؟ بیکاز ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. میرے اور آپ کے بچے ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ 99% ہم جو نصیحتیں اپنی اولاد کو کر رہے ہوتے ہیں ہم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے, تو ہماری گفتگو میں اثر نہیں آتا. حکیم لقمان کے الفاظ میں وزڈم کیوں تھی؟ بیکاز ہی واز دا وائز پرسن اینڈ ہی ہیز ارنڈ اٹ. حکمت کمانی پڑتی ہے, حکمت کسبی ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ارن اٹ. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت وقت لگانا پڑتا ہے, بہت جان مارنی پڑتی ہے, بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں, بڑے کمفرٹ زون چھوڑنے پڑتے ہیں, پھر جا کر انسان میں حکمت آتی ہے. تو حکیم لقمان کے بیٹے کی نصیحتیں ان کے بیٹے کے لیے صرف نصیحتیں نہیں تھیں, اٹ واز دا ایکچوئل ریفلیکشن آف ہز والد's کریکٹر. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے, جن لوگوں کے ایکسپریشن بہت اچھے ہوتے ہیں they talk more, especially when they are in public, they talk more. یہ دنیا کا اصول ہے. یوزلی جو لوگ بہت ایلوکوینٹ ہوتے ہیں, یعنی جب بہت زیادہ جو لوگ جو ہیں وہ اچھی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. جو بہت بھلی بات کرتا ہے,
eloquent बात करता है, जिसका expression बहुत अच्छा होता है, it's difficult for them to get quiet because they start getting invested in their own speech. Majority दुनियावी मामला यही है. महफिल में 6 लोगों में बैठ के जिसका eloquence level high है वो बहुत बोलता है और वही बोलता रहता है और बाकी सुनते रहते हैं. ठीक है. हकीम लुकमान का मामला आपको ऑपोजिट नजर आ रहा है. वो सिर्फ उस वक्त बोलते थे जब रिक्वायर्ड होता था, अदरवाइज वो लोगों की महफिल में चुप रहते थे. ये बेहतरीन होता है कि जब आप 2, 4, 6, 40, 50, 60 लोगों की महफिल में हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ क्लास ले रही हैं आप, सारे वहां तो आपको बोलना ही बोलना है. आप जब एक रैंडम महफिल में हैं, सुने ज्यादा, बोलें कम. कम बोलेंगे, एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे. आपको लोगों की पहचान आएगी. आपको जुमलों के थ्रू लोगों की पर्सनैलिटीज को समझना आएगा. आप किसी की बोली हुई बात से अपने जुमले की कंस्ट्रक्शन दुरुस्त कर लेंगे. ये अंदाज, और ये था हकीम लुकमान का. ये अंदाज इंसान के अंदर बहुत गहराई लेकर आता है. हम अक्सर और बेशतर पर्सनैलिटीज का एक एक एस्पेक्ट जानते हैं. जैसे हम हकीम लुकमान का बोलना अच्छा जानते थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम उनके साइलेंस से नहीं वाकिफ थे. बिल्कुल, अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करूं कि हम अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकते हैं, कीपिंग इन माइंड हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन इन फ्रंट ऑफ अस, तो आपसे मैं पूछूं कि हजरत उस्मान का नाम सुन के आपके जहन में फौरन क्या आता है? आप कहेंगी उनकी हया, या आपके जहन में प्रोमिनेंटली आता है कि ही वॉज वे टू बेनोवलेंट, बहुत जेनरस थे. दोनों चीजें उनकी क्वालिटी थी. इतना मालो दौलत अल्लाह ने उनको दिया था. हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन, बेहतरीन कबीले से ताल्लुक था. लोग उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनको बहुत पसंद करते थे. इतना मुकाम और मर्तबा मिला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के निकाह हजरत उस्मान से हुए. हजरत उस्मान हया और वेल्दीएस्ट होने के बावजूद, it was very prominent for him that he was the quietest person in the room. जहां 4 लोगों के दरमियान में होते थे, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन खामोश होते थे. क्यों? बात नहीं करनी आती थी? नहीं, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी. जब कोई अच्छी बात करनी होती थी तो बोलते थे, वरना चुप होते थे. अगर कोई, कहा जाता है, अगर कोई हजरत उस्मान को पर्सनली ना जानता होता कि ये इतने मालदार हैं, तो कोई उनको सिर्फ देखकर अज्यूम नहीं कर सकता था कि ये कितने मालदार हैं, बिकॉज ही वॉज वे टू हम्बल अमंग पीपल. ये उनकी खूबी थी और ये उनकी सिफात की कॉम्बिनेशन से डेवलप हुई थी. जेनरस प्लस शाय, तो वो बन गए थे बिल्कुल एक खामोश जाने जाने वाले इंसान. जबकि मैंने आपको बताया, चाहे हकीम लुकमान हो या हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, ये एक वो कॉम्बिनेशन है जो आज रेयर है. आज लोग जो बोलते हैं और बहुत बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते रहते हैं और बाकी क्राउड, बाकी महफिल खामोश बैठ जाती है. मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, जहाँ 4 लोग इकट्ठे हों, क्लासरूम्स की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी निजी महफिलें जो होती हैं, आपके प्राइवेट गैदरिंग्स जो होती हैं, उसकी बात कर रही हूँ. ज्यादा मत बोला करें, लोगों को सुना करें. हाँ, जाहिर अब ये नहीं है कि अब बिल्कुल ही ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, आप भी खुश, वो आप भी खामोश, वो भी खामोश, वो भी खामोश, एंड एवरीबडी इज क्वाइट इन द रूम एंड नोबडी इज टॉकिंग एंड इट्स लाइक एवरीबडी इज एरोगेंट. जाहिर हम इसकी बात नहीं कर रहे, बट दूसरों को बोलने का मौका दें ताकि दूसरों की बात को आप सुन सकें. आपको मालूम होगा, क़यामत से पहले की अलामात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन्हीं में से एक अलामत आपने बताई है. हदीस का मफ़हूम आता है कि क़यामत से पहले हर एक अपनी राय देगा. एंड वी आर ऑब्जर्विंग दिस प्रोफेसी. फेसबुक के ऊपर आके हर इंसान अपनी राय दे रहा है. टिकटॉक पे हर इंसान अपनी राय दे रहा है. रील्स बनाते हुए हर इंसान अपनी राय दे रहा है. इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हर इंसान, अब तो एक्स भी आ गया है, हर इंसान अपनी राय दे रहा है. और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम्स, नियर टू डे ऑफ जजमेंट, हर इंसान की राय होगी. नॉट जस्ट दिस, ही सेड हर इंसान अपनी राय से फैसिनेटेड होगा. मतलब मैं जो कहती हूँ सही कहती हूँ,
یہ والی اپروچ میں غلط کہہ ہی نہیں سکتی. ہر ایک کی رائے ہوگی اور ہر کوئی اپنی رائے کو اہم اور درست سمجھے گا. میں بڑی پریکٹیکل بات اس وقت آپ سے کرنے لگی ہوں. کبھی کبھی خاندانوں میں رنجشیں ہو جاتی ہیں دو لوگوں کے درمیان میں. ہم آج وہاں کھڑے ہیں جہاں ایک انسان اپنا گلہ کرتا ہے، پھر دوسرا انسان اپنا گلہ کرتا ہے، پھر جب پہلا والا انسان دوسرے کا گلہ سنتا ہے پھر اس کی بیسس پہ اس کی اور رائے بنتی ہے، میرا یہ مطلب تھا، میرا یہ مطلب تھا، میرا یہ مطلب تھا. دوسرا والا پھر اب اس کا جواب دیتا ہے. سو بحث برائے بحث اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور دونوں پارٹیز کو لگتا ہے میری رائے سب سے اہم ہے اور بہت سینسیبل ہے اور اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. یہ کیفیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں. اگر فیس بک پر چند سو لوگ آپ کی پوسٹ کو لائک کر لیتے ہیں تو چند سو لوگوں کا یا چند ہزار لوگوں کا آپ کی یو کین سے آپ کی بات کو لائک یا کامنٹ کر کے اپریشیٹ کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ ہم درست بات ہی کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں، اور ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ اپروچ ہے تو ہم قیامت کی نشانی پوری کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ صرف اپنی آواز سنتا ہے، کسی کی رائے نہیں سنتا، کسی کی اوپینین نہیں سنتا، کسی کا درد نہیں سن سکتا، کسی کا گلہ نہیں سن سکتا، کسی کا شکوہ نہیں سن سکتا، کسی کی جسٹیفیکیشن نہیں سن سکتا. یہ کیا کرے گا مائنڈ سیٹ؟ یہ مائنڈ سیٹ اپنی طرف سے ساری بڑھاس نکال دے گا. تم نے اس وقت یہ کہا، اس وقت یہ کہا، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ناؤ آئی ایم کلوزنگ دا معاملہ، خبردار جو مجھ سے اب مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کی تو. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو اپنی اوپینین سے کنزیومڈ ہو گیا ہے، فیسینیٹڈ بائی ہز اون اوپینین. اور یہ خاندانوں میں عام ہے. اپنا گلہ کر دیا اور بات ختم کس پہ کی؟ بس مجھے اور بات نہیں سننی اس کے اوپر. سامنے والے کو اپنی صفائی میں بولنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں دیا، اس کو شٹ اپ کال دے دی. اور اگر آپ عمر اور رشتے میں بڑے ہیں اور آپ نے سامنے والے کو چھوٹے کو رشتے میں شٹ اپ کرا دیا، پہلے ساری گلے شکوے کر لیے، اس کی سائڈ کی تو سٹوری سنی ہی نہیں اور آپ نے اس کو شٹ اپ کرا دیا، اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں سننی مزید. That person is consumed by his or her own opinion. I'm giving you مشورہ. اگر آپ کے خاندان میں ایسے شاندار قسم کے بڑے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر کر دیں، اللہ ان کو ہدایت دے. and move on. No need to do سربٹول with them. Just ignore them. سامنے آ جائے، السلام علیکم، جتنی ذمہ داری بنتی ہے اتنی ذمہ داری نبھائیں. Keep your mind clear and transparent from the ill feelings they are trying to put in your head. ایسے بڑوں کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کو ہمارے لیے مزید آزمائش نہیں بنائے. And then keep yourself busy with your family, immediate family. ان لوگوں پر فوکس کریں جو آپ کے اپنے ہیں، قریبی ہیں، آپ کا احساس کرتے ہیں، آپ کو محبت سے ڈیل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کیئر کا اور ایک افیکشن کا جذبہ رکھتے ہیں. جسٹ برنگ یور سیلف ٹورڈز دیم اور اپنا فوکس ان کے اوپر رکھیں. ادروائز اپنی اوپینین سے کنزیوم ہونا از ون آف دا سائن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ قیامت کے قریب لوگوں میں آ جائے گا. اور ماں باپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، اپنے اندر وزڈم لے کر آئیں. اسپیک ود وزڈم اینڈ ایلیکوینس تاکہ آپ کی عقل اور بیان مس پلیسڈ نہ ہو. اٹس ویری مچ ریکوائرڈ. تو اپنا بیسٹ ورژن بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت ہینڈفل آف نالج ہم سب کے پاس ہے. صرف ضرورت کیا ہے کہ علم ہماری ذات کو ریفائن کرے، ہم اپنا بیسٹ ورژن بن جائیں. سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنی بہتری کی طرف لائے گی کہ آپ قیامت کے دن روز محشر اشتاتن کی کیٹیگری میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جن کو اللہ کامیابی دے گا. پلیز اپنے اندر سے ایگو کو ختم کریں. یہ جو میں نے ابھی پرابلم بتائی ہے حدیث کے مفہوم کے تھرو،
कंज्यूमिंग बाय योर ओन ओपिनियन, ये ईगो की वजह से होते हैं. अ पर्सन इज वे टू ईगोइस्टिक कि वो सामने वाले की राय सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. अपनी राय दी, खलास, एंड ऑफ स्टोरी, नो मोर डिस्कशंस. दिस इज अ ईगोइस्टिक पर्सन. और अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, सबसे पहले आपको अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी. इसलिए कि ये ईगो इज द बेसिक थिंग जो शैतान सबसे पहले इंसान में डालकर उसको बुराइयों के रास्ते पर कंप्लीटली दौड़ा देता है. ईगोइस्टिक शैतान था, ईगोइस्टिक शैतान है, और ईगोइस्टिक शैतान हमें बनाना चाहता है. यहीं से इंसान का मामला शैतान बिगाड़ना शुरू करता है. क्यों हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था? क्यों? बिकॉज हजरत उमर के अंदर ईगो बिल्कुल खत्म हो गई थी. खत्म हो गई था मतलब ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता वो सेल्फ लोडिंग का शिकार थे. नो, वो प्रॉब्लमैटिक ईगो होती है, वो हजरत उमर ने टेम कर ली थी. तो हमें अपनी ईगो को टेम करना है अगर हमने अपना बेस्ट वर्जन बनना है. हजरत उमर के लिए मशहूर था कि एक वक्त आ गया था उनकी स्टेज में, उनकी जिंदगी में, उनकी स्पिरिचुअलिटी में, कि कोई हजरत उमर से अगर कहता था ना कि उमर अल्लाह का खौफ करो, तो हजरत उमर लिटरली अल्लाह से डरने लग जाते थे. इवन आप सीरत उमर पढ़ें रदी अल्लाह अन, हजरत उमर को अगर कोई बच्चा भी कहता था ना, उमर या उमर इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का खौफ करो, हजरत उमर लिटरली खौफ करते थे. हाँ, करेजियस अपनी जगह थे, लेकिन उनके अंदर ईगो नहीं थी. बिकॉज हर इंसान जानता है कहाँ मुझ में कमजोरी है. आई एम नॉट द परफेक्ट बीइंग. कहाँ मेरे में शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ मेरा पाँव स्लिप कर जाता है, कहाँ मैं इबादत में कमी करती हूँ, कहाँ मेरी जुबान स्लिप कर जाती है. हर इंसान जानता है. हजरत उमर भी जानते थे. तो जहां कोई कहता था इत्तक़िल्लाह, वो वाकई अल्लाह से डरने लग जाते थे. अगर हम चाहते हैं कि हम आखिरत में जमाअतुन नाजे बने, तो प्लीज ईगो खत्म करें. ईगो खत्म कैसे होगी? इल्म को अमल में ढालें. खुदारा इल्म को अमल में ढालें. बहुत इल्म है हमारे पास, और मैं कौन से अमल की बात कर रही हूँ? वो अमल जिसमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. ये इंटेलेक्चुअल स्पेस हमने अपने दिमागों की ना भरी हुई है इल्म से, और अमल में हम कमजोर हैं. दिस इज द कॉमन कॉम्बिनेशन वी कैन फाइंड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ कुरान नाउअडेज. कोर्सेज पर कोर्सेज हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं माशाल्लाह से. दरसे कुरान कर लें तो लोग भरे हुए हैं. आप ओपन पब्लिक टॉक्स कर लें तो लोग भरे हुए हैं. बट कॉम्बिनेशन क्या है? ब्रेन की इंटेलेक्चुअल स्पेस इज फुल ऑफ इल्म, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट अमल वीकेस्ट. वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. अपनी जात, अपने किरदार पर काम करें ताकि अश्तातन की कैटेगरी में रहमत पाने वाले, कामयाब होने वाले लोगों में आए. खुद को सिर्फ इंटेलेक्चुअली इल्म हासिल करके मजबूत नहीं करना, इम्पैक्टफुल बनाना है. इमोशनल साइड स्ट्रॉन्ग करनी है, अखलाक आला करना है, आजिज़ी लेकर आनी है, नरमी लेकर आनी है. और ये कैसे आती है? ये बाहर निकल कर नहीं आती. आप कहें मैं बहुत आला अखलाक वाली हूँ, व्हेनेवर आई गो टू माय क्लासेस, मुझसे ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई भी नहीं है. नो. When we want to work on the combination of ilm plus amal, वो अमल जो मेरे किरदार का तस्किया करेगा, we need to contribute to our homes. Launch your spirituality in the best manner. Launch your spirituality. It is not the thing to just keep in our hearts and minds. We need to launch our spiritualities. किसी का तासीर भरा लेक्चर सुनते हैं और बहुत इम्पैक्ट होता है. ओह कितनी अच्छी बात की है, ओह गॉड इट डायरेक्टली हिट माय हार्ट. किसी ने बहुत पुरतासीर लेक्चर दिया. ये क्यों दिल में आता है कि बस अब मुझे भी बाहर निकलकर कुछ करना है, बस अब मुझे भी दीन फैलाना है, और मुझे पता है मुझ में बहुत पोटेंशियल है, इसलिए मैं और इल्म हासिल करूंगी और इल्म हासिल करूंगी और इल्म हासिल करूंगी. इतना पुरतासीर लेक्चर सुना था, तो उस
امپیکٹ سے اپنی خامیاں کیوں نہیں نظر آئیں؟ یا اللہ مجھ میں تو یہ بھی خامی، میں لوگوں کے بارے میں برا بھی جانتی ہوں، برا زیوم کرتی ہوں، بدگمانی کرتی ہوں، جلدی بدزن ہو جاتی ہوں. یہ کیوں نہیں سوچ؟ اپنی خامیوں کو دور کرنے کا جذبہ کیوں نہیں آیا؟ جب کسی کا لیکچر امپیکٹ کرتا ہے تو اس کے بعد پریچنگ کا دل کیوں چاہتا ہے؟ کریکشن کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ تزکیہ کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ کبھی پوچھا کریں خود سے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ Because no one is allowed or no one is actually ready to leave the comfort zone. اور human tendency ہے imbalance کی طرف چاہتا ہے. اللہ نے مجھے زندہ اب تک اس لیے رکھا ہے میں اس امبیلنس کو بیلنس میں کنورٹ کرتی رہوں، تاکہ میں زندگی میں اللہ کی بندی بن جاؤں، تاکہ روز محشر جب لوگوں کو گروپس میں بانٹا جائے، مجھے جماعت الناجے میں شامل کیا جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں اس سے پہلے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. میں اللہ سے ڈیفیشنسیز کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی، امبیلنس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. تو اپنا بیسٹ ورژن بننا ہے، ایگو چھوڑنی ہے، علم کو عمل میں ڈھالنا ہے. اینڈ دا عمل آئی ایم ٹاکنگ یو نیڈ اینڈ وی نیڈ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو آور فیملیز. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اتنے لوگوں کے پاس علم ہے، اتنے لوگ کورسز کرتے ہیں، بٹ وائی وی آر اسٹینڈنگ بیک ٹو اسکوائر ون؟ اس لیے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد وہ نہیں کر رہے ہوتے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے. پلیز اس کو سمجھیں، اٹس اے میجر ایشو. ہم اپنا بیسٹ ورژن کیوں نہیں بن پا رہے؟ بیکاز جو علم کا تقاضا ہے ہم وہ پورا ہی نہیں کر رہے. علم پش کرتا ہے ذات کو درست کرنے پر. ہم علم لے کر معاشرے کو درست کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. میں اس کو ٹھیک کروں، اس کو ٹھیک کروں، اس کو ٹھیک کروں، اس کو ٹھیک کروں. علم نے پش کیا تھا میں اپنی ذات کی اصلاح کرتی. ہم نے علم حاصل کر کے کہا now I have to bring everyone under the lens of my علم. اور ذات وہی ڈیمنز کے ساتھ رہ جاتی ہے. اب آپ وہ کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے اچھا ہو، مگر وہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے. ہر انسان مبلغ پوڈیم پر کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتا اور نہ ریکوائرڈ ہے. علم حاصل کرنے والے ہیں، پریکٹسنگ مسلمان کہاں ہیں؟ ہر ایک نے یہ سمجھا کہ علم حاصل کر کے پوڈیم پہ کھڑے ہونا ہے. ہم اپنا بیسٹ ورژن اس لیے نہیں بن پا رہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو ہم سے ریکوائرڈ ہے. ہر انسان کے سرکمسٹانسز الگ ہیں، اس سے سوال الگ ہوگا، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اس کے حالات الگ ہیں. یہ جو آج قرآن پڑھانے والی خواتین، یہ خواتین اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس تو خواتین ہی سوال پوچھتی ہیں اور مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. XYZ کی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم قرآن پڑھاتی ہیں، لیکن ہم سخت پریشان رہتی ہیں، اداس رہتی ہیں، بہت غصہ آتا ہے مجھے، بہت چڑچڑی رہتی ہوں، بہت رونا آتا ہے مجھے، میرے لیے بہت سی چیزیں فوبیاز ہیں. I'm sorry, with due respect. آپ کون سی قرآن پڑھانے والی ہیں؟ کیا آپ کو فوبیا سے چپکے رہتے ہیں ہر وقت، یا آپ کو بس ٹرمینالوجیز کا مس یوز آتا ہے؟ آپ قرآن پڑھانے والی ہیں تو آپ کس خوشی میں چڑچڑی ہو رہی ہیں؟ There is no point کہ آپ قرآن پڑھانے والی ہیں اور آپ چڑچڑی ہوتی رہیں. اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ قرآن نے جس ڈائریکشن پر آپ کو چلنے کے لیے ہدایت دی تھی آپ وہ سننے نہیں رہے. آپ کو اپنے گھر میں اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وقت لگانا تھا. آپ چلیں معاشرہ اصلاح کرنے کے لیے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا برتن دھو دو، آپ کہیں لاؤنج بھی صاف کر دیا ماں، ڈرائنگ روم بھی صاف کر دیا ماں، باہر کا میں نے گارڈن بھی صاف کر دیا، پودوں کو پانی بھی ڈال دیا. ماں کہہ رہی ہے بیٹا ڈشز واش کر دو، آپ کہیں ساری صفائی کر دی بس ڈشز واش نہیں. دس از واٹ misplaced understanding. ہم اپنا بیسٹ ورژن کیوں نہیں بن پا رہے؟ We have a misplaced understanding. قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، قرآن کہتا کچھ ہے ہم کرتے کچھ. قرآن ہر انسان کو الگ گائیڈنس دیتا ہے اس کی زندگی کے حساب سے. ہمیں اسپیسیفک کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے قرآن.
ہم کہتے ہیں فلاں وہ ایسے کامیاب ہے, آئی گونا کاپی دیٹ پرسن, یہی کامیابی ہے. نہیں, ہر انسان کو اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے حساب کیا جائے گا. ہر انسان اپنے حالات کے حساب سے اکاؤنٹیبل ہے. جو کام ہمارے لیے ڈیزائن تھا ہم نے وہ چھوڑ کر سارے کام کر لیے. دس از فیٹل فنڈامنٹل فلا. فیٹل, نقصان دہ فنڈامنٹل فلا ہے. اس کو اسٹڈی کریں. اور اس چیز کو کئی سو سال پہلے امام غزالی رحمت اللہ اپنی کتاب میں مینشن کر کے گئے ہیں. مس پلیسڈ انڈرسٹینڈنگ, فیٹل فنڈامنٹل فلا. رب کے تعلق کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ انسان میں آتا ہے. اینڈ دس از اے فارم آف اے غرور. غرور کون سا والا؟ ناٹ دا ایروگینس والا غرور. اٹس ڈسپشن, اٹس ڈیلوژن, دھوکا. علم والے کا شیطان بھی علم والا. وہ کہتا ہے اچھا علم حاصل کر لیا, چلو نکلو گھر سے باہر, بستہ اٹھاؤ, چلو سب کو دین پڑھاؤ. اخلاق بد سے بد ہو رہا ہے, غصہ, چڑچڑاپن, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, کھانا پینا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے قرآن پڑھ پڑھ کے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل بیمار ہے, آپ کا دماغ بیمار ہے. آپ اپنے دماغ اور دل کو وہ نہیں دے رہی جو ریکوائرڈ ہے. امام غزالی نے اس غرور کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے غرور آف دا رائچیس, غرور العابد, غرور العالم, غرور الصوفی, غرور المجتہد. وہ کہتے ہیں یہ علم والوں کا غرور ہے, دھوکا, ڈسپشن. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ریلیجن کو بس تھیوری بیسڈ کر لیا. تھیوری سیکھی, تھیوری پڑھا دی, تھیوری سیکھی, تھیوری پڑھا دی. واٹ از مسنگ؟ میرا اپنا عمل کہاں گیا؟ پریچنگ اینڈ بس پریچنگ. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات منہ سے نکالتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں, لوگوں کا دل نہیں پگھلتا, ہماری بات میں اثر ہی نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کی تصویر جو بنے ہوئے ہیں. اور ایک طرف علم کی تھیوری جمع کر رہے ہیں, دوسری طرف گھروں میں بے عمل ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں جسٹیفیکیشنز. شیطان دیتا ہے جسٹیفیکیشنز. اپنی بے عملی کو مصروفیت کا ٹیگ لگا دیا. کیا ہو گیا اگر میں نے تیز نماز پڑھ لی تو ایکچولی مجھے اپنی کلاس لینے جانا تھا. استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں چڑچڑی اس لیے ہو رہی ہوں, میں مصروف بہت ہوتی ہوں نا, ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. لوگ بہت اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھ سے, سو میں بہت چڑچڑی ہو جاتی ہوں. کیا کروں گا, میں بچوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بیٹھتی بیکاز آئی ایم وے ٹو بزی. یہ ہے تھیوریٹیکل لائف گزارنے والا انسان, بکس میں موجود, گھر والوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے. کیوں گھر والوں میں کیوں نہیں بیٹھتی آپ؟ یہ بہت چڑچڑے ہیں, ان کو میں سمجھ نہیں آتی اور مجھے وہ سمجھ نہیں آتے. یہی تو امتحان تھا آپ کا, یہی تو جہاد ہے آپ کا. کون سا آپ نے جا کر جنگ اور بیٹل فیلڈ میں کھڑے ہونا ہے؟ کون سا ٹینک آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ کو گولا مارنے کے لیے؟ ہم کس دنیا میں, کس ڈیلوژن میں رہتے ہیں؟ جو حال مسلمان امت کے چند علاقوں کا ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے اپنے سامنے ہمیں فیس کرنا پڑے. ہم کن وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اپنا بیسٹ ورژن کب بنیں گے؟ ہمیں لگتا ہے بیسٹ ورژن قرآن کی مبلغہ. نہیں, قرآن کی بات بتانے والے کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس کو تو اپنے کندھے اتنے بھاری محسوس ہوتے ہیں کہ اس کو اندازہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں یہ ذمہ داری نبھاؤں تو نبھاؤں کیسے. تھوڑی دیر غصہ دل میں آ بھی جائے, افورڈ نہیں کر سکتا انسان کہ اس کو زبان پر لے کر آئے. اگر کبھی زبان پر غلطی سے آ جائے, انسان 32 دن ریگریٹ میں رہتا ہے. میں نے غصہ کیوں کیا, میں نے غصہ کیوں کیا, میری ساری نیکیاں ضائع. ایک ایک نیکی کی حفاظت اس کے لیے ٹوٹی ہوئی کانچ پر زندگی گزارنے کے برابر ہو جاتی ہے. دیکھا, شیطان ہر لمحہ اس کی نیکیاں سنیچ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. اپنا بیسٹ ورژن بننا
ہر انسان کے لیے پاسبل ہے. دوسروں کو کاپی کرنا بند کریں. باہر نکل کر مسکرانا اور گھروں میں چڑچڑا ہونا, this is not required from me. I'm sorry. ساری دنیا کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں, بٹ خود اللہ کی ایسی پہچان ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر میں اتق اللہ کی پوزیشن میں آ جاؤں. You might know about Allah. I'm so sorry to say, but you don't know Allah. اللہ کے بارے میں جاننا الگ ہوتا ہے اور اللہ کو جاننا الگ ہوتا ہے. میجورٹی آج کے دیندار لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے. جماعت الناجے بننا ہے, کامیاب جماعت بننا ہے, اپنی زندگی میں اللہ کو ویسا جانے جیسا جاننے کا حق ہے. قرآن کیا گلا کرتا ہے, وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جو کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. ہم کہتے ہیں یہ نان مسلمس کے لیے ہے, میں تو قرآن کی کلاسز میں جاتی ہوں. یہ زیادہ قرآن کی کلاسز میں جانے والوں کے لیے, جو قرآن ان سے ڈیمانڈ کر رہا تھا, جو ریکوائرڈ تھا, انہوں نے اس پر توجہ ہی نہیں دی. دس از اے فارم آف اے ڈیلوژن. دین پڑھ پڑھ کے مغرور, دین پڑھ پڑھ کے غرور کا شکار. دیکھیں آج ہم جن ٹائمز میں زندہ ہیں یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اللہ چاہتا تو ہم کو 5000 سال پہلے زندہ کر دیتا, بٹ اللہ نے میری روح کو اسی ٹائم ڈیوریشن میں, اس 21ویں صدی میں, اس ٹائم ڈیوریشن میں, اس دنیا میں رکھنا تھا اسلام کو فالو کرنے کے لیے. یس اٹ از اے ویری ٹف ٹائم اسلام کو فالو کرنے کے لیے. وہ دنیا جہاں مسلم آئیڈینٹی is a problematic identity for rest of the population. یہ وہ وقت ہے جہاں مسلمانوں کا اپنے دین کے قریب آنا نہایت مشکل کام ہے, اور ایسے میں چند بہادر ہوں گے, ناجح successful ones, جو اس دین کے قریب بھی آئیں گے اور اس دین پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ ہوں گے جن کو روز محشر اللہ کامیاب گروہ میں شامل کرے گا. یہ وہ ہوں گے جو فتنوں کے وقت میں دین پر قائم رہ جائیں گے. ایک بڑی کامیابی ہے ان کے لیے, اور وی آر لیونگ ان دیز ٹائمز. آج سب جھوٹ بولتے ہیں, اٹھے نا اور کرے نا ہمت, مت بولیں جھوٹ. سب جھوٹ بولتے ہیں. آپ پر کوئی جھوٹ کا الزام لگا بھی دے, آپ کو پتا ہو کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا, آپ پھر بھی اپنی جسٹیفیکیشن دینے میں جھوٹ نہ بولیں. آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا, سامنے والے کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا مت مانے, اوپر والے کی عدالت لگ جائے گی. دنیا ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہے, سب ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ نہ دیں دھوکہ, آپ دھوکہ دینا بند کر دیں. آپ کہتی ہیں سب تو دیتے ہیں, ایک میرے نہ دینے سے کیا ہوگا؟ آپ بچ جائیں گی, آپ جماعت الناجے میں شامل ہو جائیں گی. سب بدگمانیاں کرتے ہیں آج ایک دوسرے سے, آپ بدگمان نہ ہو کسی سے, آپ حسن و ظن رکھیں ہر ایک سے. سب لوگوں کا فیوریٹ کام ہے دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنا. آپ دوسروں کے عیب تلاش کرنا چھوڑ دیں اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں. سب چیٹ کر رہے ہیں, ہم مت چیٹ کریں. سب ایک دوسرے پر بہتان لگا رہے ہیں, آپ مت بہتان لگائیں. سب ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور نقصان پہنچانا از اے نارم ناؤ اے ڈیز. آپ مت کریں. میجورٹی لوگ ظالم ہیں. آپ کو لگتا ہے ہاں سیاست دان ظالم ہے, حکمران ظالم ہے, ویسٹرن میڈیا ظالم ہے, یہ سب ظالم لگتے ہیں. اپنی ذات ظالم نہیں لگتی؟ جب چھوٹوں کو شفقت سے ڈیل نہیں کرتے, جب بڑوں کا ادب نہیں کرتے, جب سامنے والے کی صفائیاں نہیں سنتے, جب سامنے والے کی جسٹیفیکیشن نہیں سنتے, اس وقت اپنے آپ ظالم محسوس نہیں ہوتا؟ جب شوہر بیویوں کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں دیتے, جب سیدھے منہ ایک دوسرے سے مسکرا کر ہم بات نہیں کرتے, تب ہمیں اپنا ظلم نظر نہیں آتا؟ اللہ سے دعا کریں, معاشرہ ظالم بن گیا ہے. You just have two choices. Would you like to be a zalim or would you like to be a mazloom?
a miserable life for this world. Obviously, if I will select and opt for being a Mazloom. But in hereafter, it's better to stand in front of my Rabb as a Mazloom rather than being a Zalim. आज माशरा कंप्लीटली जुल्म करने वाला है. हर मुसलमान के पास दो में से एक चॉइस है, जालिम बने या मजलूम बने. चॉइस इज योर्स. दुनिया में तकलीफ उठानी पड़ेगी, जाहिर है जब दूसरे जुल्म करेंगे आप पे. आपकी गलती नहीं थी, आपने सॉरी बोल दिया. आपका हक था, आपने छोड़ दिया, और आप उस इंसान से मिलकर उसको सलाम भी करती हैं, मुस्कुराती भी हैं, अपनी खुशियों में उसको शामिल भी करती हैं, अपने घर में दावतों पे उसको इनवाइट भी करती हैं, उसको और उसके बच्चों को तोहफे भी देती हैं. मजलूम. बट यही मजलूम, जरा सोचे, क़यामत के दिन आप अल्लाह से इस हाल में मिलें कि आपकी प्रॉपर्टी नाइंसाफी से जिसने दुनिया में ले ली थी, अब वो भी खड़ा है और आप भी खड़ी हैं और अल्लाह आपका वकील है. What a blessing! What a blessing! इस दुनिया में जिसने आपके साथ ज्यादती की क्योंकि आप मजलूम बन गई, जिसने आपकी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी, अब क़यामत के दिन वो भी खड़ा है, आप भी खड़ी हैं और अल्लाह मौजूद है. और अल्लाह रोज़े महशर अब आपको इज्जत दिलाएगा. इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जालिम ने मोमिन की जान ले ली. हमारा दर्द और सवाल मुस्तकिल यही होता है कि मासूम मुसलमानों का कत्ले आम क्यों हो रहा है? आजमाइश. बट वो मजलूम बन रहे हैं. जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट. वो दुनिया जहां पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाए, मोमिनीन के पास दो में से एक ही चॉइस होती है, जालिम बनना है या मजलूम बनना है. मोमिन हमेशा मजलूम बनना पसंद करता है. जिस जालिम ने मोमिन की मजलूम बनाते हुए जान ले ली, अल्लाह क़यामत के दिन उस मजलूम को हक दिलवाएगा. ये दुनिया में बज़ाहिर जितने लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रहे हैं, इनको बेहतरीन अजर मिल रहे हैं. वो तो कहेंगे अल्लाह बार बार भेज हमें दुनिया में और हम बार बार शहीद हों. ये वक्त है दीन को थामने का, अपना बेस्ट वर्जन बनाने का. मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग का टाइम नहीं है हमारे पास. अभी मलकुल मौत सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या जमा किया है आखिरत में अल्लाह की रहमत के साए में आने के लिए? ये वक्त है दीन को थामे, ईमान को अहमियत दें, अमल को अहमियत दें, दीन को फॉलो करें. दीन को फॉलो करें, ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करें कि दीन में ट्रेंड है कोर्सेज करने का तो बस हम ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं और मिसप्लेस अंडरस्टैंडिंग ये समझी कोर्स करके हम शायद दीन को फॉलो कर रहे हैं. नहीं, कोर्स करके हम सिर्फ दीन को समझ रहे हैं, अमल में लाएंगे तो फॉलो करेंगे ना. दीन को मुझसे क्या रिक्वायर्ड है, अल्लाह ने मेरी फैमिली की मुझ पर क्या जिम्मेदारियां डाली हैं, उस हिसाब से अल्लाह हमारा हिसाब लेता है और लेगा. मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में यहीं से बात शुरू करूंगी, बिकॉज आई रियली वांट टू डिस्कस वन हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम. आप मुसलमानों की कैफियत बता कर गए हैं और उस कैफियत में जमातुन नाजे कैसे बनेगी आप ये बता कर गए हैं. एंड इट इज हाईली रिलेटेड फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी जो दीन के पढ़ने पढ़ाने में शामिल है. अल्लाह हमें इस दुनिया में इल्म पर बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह आपकी तौफीक के बगैर हम सांस नहीं ले सकते. अल्लाह आपकी तौफीक के बगैर हम नेकियां नहीं कर सकते. हमने यहाँ बैठे हुए नियत कर ली कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, अखलाक बेहतर करेंगे, हम इस दुनिया में कभी किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, और अगर कभी हम पर आजमाइश आई तो हम मजलूम बनना पसंद करेंगे ताकि रोज़े महशर अल्लाह आप हमारे वकील बन जाएं. अल्लाह जहां हम जिंदगी में गड़बड़ें
خرابیاں ویکنیسز کر رہے ہیں، اللہ ہاتھ پکڑ کر ہماری اصلاح کر دے۔ اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، مردوں پر رحم فرما۔ جہاں جہاں مسلمان امت میں اس وقت مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ قیامت کے دن روز محشر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیے گا جن لوگوں کو آخر میں آپ کی رحمت نصیب ہوگی، اور آپ اپنی رحمت سے ان سب کو اہل الجنہ بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیبرہڈ عطا فرما جنت میں۔ اللہ ہمیں انبیاء سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرما خیر کے ساتھ۔ اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں فتنوں سے بچا لے۔ اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ اللہ جتنی حاضرین خواتین کی جو دعائیں ہیں، اللہ ان کی تمام جائز دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے علم کو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنائیے گا۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تمام بزرگوں کو بہترین حکمت عطا فرمائے۔ بزرگی سے ویسے بائی دا وے حکمت نہیں آتی، یا بڑھاپے سے حکمت نہیں آتی۔ حکمت بعمل پیور اخلاص والا دل رکھنے سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص دل، خالص زبان، خالص سوچ، خالص روح عطا فرما دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم اپنی جو کریں گے وہ 2 نومبر کو ہوگی، اور پھر 2 نومبر کو ہم جماعت الناجے کی جو حدیث ہے اس کو کور کرتے ہوئے اس آیا نمبر 6 کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔